अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाइन बदर टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, आज हमारे वज़ीर आज़म एक तकरीब में गए। वहाँ उन्होंने ख़ताब किया इंसाफ के मौजू पर और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पार्टी बनाई ही इसीलिए थी। और वहाँ उनकी मौजूदगी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, जज हैं, उन्होंने भी ख़ताब किया। उन्होंने भी इंसाफ के बारे में बात की। हम पता करेंगे इरफान खान साहब से कि ये आज दो दो बड़े मिले हैं और ये इंसाफ की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अदलिया की तहरीक थी उसका सही तरह फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। ये दोनों रुए रवां थे, अदलिया तहरीक के। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये खबर आई है तो इसके ऊपर अगर तबसरा कर दें तो। देखिए, जो बयान ने जो ये कहा है कि भाई उस तहरीक से जो अगली तहरीक थी उससे पूरा तरह फायदा नहीं उठाया जा सका। ये एक तो ये कि मैंने इसकी पूरी तफसील से खबर को मैं नहीं पढ़ सका, मैं सुबह से जरा बिजी था मामला में। लेकिन बात ये है कि वो उस तहरीक को इंसाफ के साथ जोड़ना, वो इंसाफ जो था वो मांगा गया था उस तहरीक में सदर मुशर्रफ से और मिलिट्री की गवर्नमेंट से, या सुबह जो बाद में सिविल हुकूमत बन गई थी उसके लिहाज से इंसाफ था। उस तहरीक का पूरे निजाम इंसाफ से मैं नहीं समझता कोई ताल्लुक था। वो तो एक ज्यादती हुई थी हाजिर चीफ जस्टिस से, और हाजिर चीफ जस्टिस को मिलिट्री हुकूमत ने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने हटाया था और फिर उसको बहाल कराने की वो एक तहरीक थी। और वो जब सिविल हुकूमत भी कायम हो गई, उसका जरदारी साहब उसको बहाल करने पर तैयार नहीं हुए और उसी पुराने चीफ जस्टिस को बहाल रखा जिसको बनाया गया था, जस्टिस डोगर को। और उस जमाने में सुप्रीम कोर्ट को डोगर कोर्ट कहा जाता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दुनिया नहीं कहती थी, ये कहती थी डोगर कोर्ट। डोगर कोर्ट से एक मुहावरा बन गया था। उसको दोबारा जो है वो बहाल करवाया गया पुराने चीफ जस्टिस को। हाँ, ये जरूर था कि उस तहरीक के नतीजे में एक दुनिया को उम्मीद बन गई थी कि भाई इतनी बड़ी तहरीक पाकिस्तान में कोई नहीं चली जो जितनी बड़ी वकला ने ये तहरीक चलाई है, और उसके असरात जो है वो ऐवानों के अंदर जो इंसाफ मुहैया करने वाले ऐवान है उनके ऊपर भी पड़ेंगे। और जज साहिबान जो है वो फौरी इंसाफ देंगे और इंसाफ के पैमाने जो है वो सही या कह ले बदल जाएंगे, और जो इंसाफ है वो वाकई इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन वो कमी जो है वो आज ही महसूस की जाती है और वो एक वक्ती बात साबित हुई। और इफ्तिखार साहब के बहाल होने के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता पुरानी डगर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट चल पड़ी और जो फौरी इंसाफ और असल इंसाफ वाली बात कहानी थी वो पीछे चलती चली गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जो तहरीक चली थी उससे कोई मुस्बत या मुस्तकिल असरात जो है वो जाहिर नहीं हुए सोसाइटी के ऊपर या इंसाफ के पैमानों में। और कहने वाले कहते हैं वो फर्द वाहिद को बहाल कराने की तहरीक बन गई। जो नतीजा निकला आप ये कह सकते हैं उस तहरीक का, वो ये था कि फर्द वाहिद को जो है बहाल कराने वाली, ना वो फर्द वाहिद जिसको बहाल कराया गया उसके रवैये में कोई तब्दीली आई और ना ही जनरल इंसाफ के पैमानों में कोई हम ऐसी बड़ी तब्दीली देखते हैं। अब ये जो आज जो आपने नाम लिया है इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस का, कि उन्होंने भी आज बयान दिया है, और ये इंसाफ जब ये तहरीक चल रही थी उसमें बहुत नुमाया होकर सामने आए थे जस्टिस नसरुल्लाह साहब। उससे पहले ये इतने ज्यादा नुमाया नहीं थे। उस तहरीक में इन्होंने जो बार इंटरव्यू दिए थे उसके बाद ही बहुत ज्यादा नुमाया होकर सामने आए थे। लेकिन आज भी उन्होंने तकरीर में यही कहा है कि सस्ता और फौरी इंसाफ हर शहरी का बुनियादी हक है और रियासत की जिम्मेदारी है, और सारी जिम्मेदारी उन्होंने रियासत पर डाल दी है। बात तो उनकी सही है कि भाई पहला कदम रियासत ही है, लेकिन अगर रियासत उस जिम्मेदारी को पूरी नहीं करती तो फिर अदालत का काम है। अदालतें किस लिए बनाई गई? इसलिए बनाई गई है ना कि इंसाफ के लिए चेकअप है कि भाई रियासत इंसाफ नहीं दे रही तो अदालतें इंसाफ दें। और इसकी बीचों मिसालें हैं कि अदालतों ने भी उनको इंसाफ नहीं दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 6 दहाइयों में जो अदालती निजाम का सबसे बड़ा आमद उसको नजरअंदाज किया गया।
اب اس سے مراد ان کی کیا ہے یہ بھی کلیئر نہیں کری انہوں نے کہ 6 دہائیوں سے مراد عدالتی نظام جو نظر انداز کیا گیا آیا ضلعی عدالتیں نہیں بنائی گئی، کیونکہ انہوں نے تقریر میں لمبا گلا شکوہ کیا ہے کہ بھائی جو تجارتی بلڈنگ بل تھی ان کے اندر جو ہے وہ ضلعی عدالتیں کام کر رہی تھی. جو سیکٹر ہے اس اسلام آباد کا اس کا حوالہ بھی دیا انہوں نے، سیکٹر 8 کا یہ 6 کا، کہ بھائی وہاں پہ تجارتی جو بلڈنگیں تھیں جہاں دکانیں وغیرہ ہیں وہیں پہ عدالتیں بھی لگی ہوئی تھیں. اب اس سے مراد ان کی وہ تھی یا بنیادی حق کی جو عدم فراہمی ہے پاکستان میں اس سے مراد وہ تھی. تو بنیادی حق کی عدم فراہمی جو ہے وہ ابلی نچلی سطح پر قائم ہے. پاکستان کا جو ضلعی عدالتیں جہاں پہ لگتی ہیں جس کو سیشن کورٹ کہتے ہیں یا اس سے چھوٹی عدالتیں جو کہلاتی ہیں مجسٹریٹ کی عدالت جو ریزیڈنٹ مجسٹریٹ کی عدالتیں، وہاں کے حالات جو ہے ساری دنیا جانتی ہے اور انٹرنیشنل ادارے بھی اس پر کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی انصاف مہیا نہیں ہوتا. وہاں پیسہ چلتا ہے اور کیا نام تعلقات چلتے ہیں اور سوسائٹی کا روب اور دبدبہ چلتا ہے. اور یہاں بھی جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے چیف جسٹس صاحب نے تحقیقاتی اداروں پر ڈال دی ہے کہ وہ ایمانداری سے نمائے تو مظلوم کی داد رسی ہو سکتی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو مظلوم کی داد رسی جو ہے اس کے لیے عدالتیں بنائی اس لیے گئی ہیں کہ مظلوم کی داد رسی ہو. جو کمیاں نیچے رہ جاتی ہیں وہ عدالتوں کا کام ہے کہ وہ اس کی چھان بین کرنے کے بعد جو صحیح انصاف ہے وہ مہیا کرے. اور وہ عدالتیں ہماری جو ہے وہ نچلے لیول پر بہت ہی برا حال ہے، لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر بھی ایسے واقعات پڑھنے کو سننے کو مل جاتے ہیں یا جسٹس کے ریمارکس ایسے سننے کو کانوں میں پڑھتے ہیں جو تکلیف دہ ہیں، جن سے صاف پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ باتیں جو ہے انصاف کے پیمانوں کے خلاف ہیں. بات ہو رہی ہے عدالتی نظام کی، تو پاکستان میں تو 3 4 عدالتی نظام ہے اور پھر شرعی عدالت بھی آ جاتی ہے، ملٹری کورٹس بھی آ جاتی ہیں. تو آپ نے دنیا کا آپ نے اچھا وسیع تجربہ کیا ہے، کہیں دیکھا کہ ملٹری کورٹس بھی ہوتی ہیں؟ ملٹری کورٹس ہمارے تھرڈ ورلڈ کے اندر یہ موجود ہے. مغربی دنیا میں یہ ترقی یافتہ ممالک میں جن کا کوئی تصور نہیں رہا. ایک زمانے میں یہ بھی ان حالات سے گزرے ہوئے ہیں لیکن ہمارے حالات ہی بدلنے کا نام نہیں لیتے. تو ہمارے یہاں آج بھی ضرورت کے وقت ملٹری کورٹس جو ہے وہ بنا دی جاتی ہے، اس لیے کہ جو عدالتی نظام ہے وہ اتنا لمبا پروسیجر چلتا ہے کہ 5 7 سال کیس چلتے رہتے ہیں. مجسٹریٹ کی عدالت میں چلے گا، سیشن کورٹ میں جائے گا، سمجھ کورٹ سے ہائی کورٹ میں جائے گا، وہاں 57,000 مقدمے پڑے ہوئے ہیں جس کے بعد باری آنے میں دیر لگ جاتی ہے. تو جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، دہشت گردی کے ملوث لوگ ہیں، ان کو سزائیں دینے کے لیے ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی تاکہ فوری طور پر ان کے مقدمات کے فیصلے ہوں. بہرحال دنیا یہی کہ جانتی ہے جو قانون کے لوگ ہیں کہ وہ سول جو ملٹری کورٹس بنتی ہیں ان کے اندر انصاف کے یا قانون کے پیمانے جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں یا ان کو پوری طرح عمل نہیں کیا جا سکتا. وہاں جلدی کیس ان کا تو فیصلہ کرنے کی جو ہے وہ جلدی کی جاتی ہے. لیکن جہاں پاکستان میں جو مقدمات پیچھے سنے گئے ہیں بنی تھی وہ کورٹس وہ باقاعدہ پارلیمنٹ سے منظوری لے کر اور جو ان میں جج لگائے گئے تھے وہ بھی سول جج تھے جنہوں نے فیصلے کیے تھے. البتہ ان کے پاس جو رائٹس تھے وہ ملٹری کورٹس کے تھے. تو دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ بعض عدالتیں کسی کو سزا دیتی ہیں تو چند سال بعد بعض عدالتیں ان کو چھوڑ بھی دیتی ہیں، پھر وہ دہشت گرد کسی دوسری جگہ پناہ لے کے حملے بھی کر دیتے ہیں. تو انصاف تو پھر وہیں خون ہو گیا اس کا، ایک عدالت نے سزا دی دوسرے نے رہا کر دیا. میں نے جیسے کہا نا کہ چھوٹی عدالتوں کے اندر تعلقات بھی چلتے ہیں، روپ بھی چلتے ہیں. اور اب ڈیل کا مقدمہ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی اتنا بڑا واقعہ تھا اور اب کتابوں میں آ گئی یہ بات، مضامین میں آ گئی ہے. اس وقت جب وہ متصمات ہو رہی تھی تو لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا جو IAS کے سربراہ تھے وہ خود وہاں پہ عدالت میں موجود تھے سول کپڑوں کے اندر. اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ ایک قسم کا سگنل تھا جج کو کہ بھئی ہم کیا چاہتے ہیں، اور چنانچہ اس کو رہا کر دیا گیا اور وہ ملک سے باہر چلا گیا. تو اس قسم کی مطلب نچلی عدالتوں میں سزائیں ضرور سے زیادہ دے دی جاتی ہیں بعض دفعہ، تو پھر ہائی کورٹس میں جا کے بعض دفعہ وہ سزائیں کم بھی ہو جاتی ہیں اور بعض مجرموں کو رہا بھی کر دیتے ہیں وہ. تو
یہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہاں ایک سوالیہ نشان یہ بھی بن جاتا ہے کہ وہاں قصاص کے نام پر بڑے بڑے مجرم چھوڑ بھی جاتے ہیں. وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک امریکن نے مارا. یہ قصاص والا معاملہ جو ہے نا یہ ہمیں کیونکہ قانون میں اس کی گنجائش ہے اس لیے جو بڑے خاندان ہیں یا بعض مقدمات میں حکومت نے بھی اس میں عمل دخل دیا ہے تو وہ پھر پیسہ ادا کر کے تو وہ معاملہ جو ہے رفع دفع کروا دیتے ہیں یا قاتل کو بچا لیتے ہیں یا دہشت گرد کو بچا لیا گیا اس کو یہاں سے نکال دیا گیا تو ریمنڈ ملک بھیج دیا گیا. ہاں جی ریمنڈ ڈیوس کا بھی تو ہوا تھا نا معاملہ. ہاں ریمنڈ یہ قانون کی وہ ہے نا ویکنس ہے. قانون میں ایسی گنجائش موجود ہے جس سے فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے. قانون میں ویکنس ہے یا طاقتور طبقہ ایسا ہے کہ وہ ہر چیز کروا لیتا ہے؟ طاقتور طبقہ جو ہے قانون کے ہی جو ویکنس ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نا. اگر قانون میں ایسی گنجائش نہ ہو تو پھر ایسے کام نہ ہو. تو اصل بات یہ ہے کہ وہی ہمارا انگریز کا دیا ہوا قانون اکثر جگہ پہ چل رہا ہے اور اس میں کوئی ابھی تک جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس طرف سیریسلی کوشش نہیں کی. تو ملک کا جو ہے وہ فوجداری مقدمات کے قوانین ہیں ان کو ریویو کی جائے ان میں نئی تبدیلیاں کی جائے وقت کے مطابق. اس طرف کوئی بھی نہیں آتا. تو شرعی عدالت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی تو ساتھ ساتھ شرعی عدالت دیکھیں شرعی عدالت بیسیکلی تو یہ سارا نظام جو ہے یہ بقول ایک سینئر اخبار نویس کے لیے ختم ہو چکا ہے. اس کو 10 سال کے لیے بڑھایا گیا تھا اور اب یہ ختم ہو چکی ہے بیسیکلی. لیکن بہرحال شریعت عدالت کی میں ضیاء الحق صاحب نے یہ نئی پخ لڑائی تھی ہمارے آئین کے اندر اور اس کو بعد میں نافذ کر دیا گیا. مطلب ایکسٹینڈ کر لیا. جو سول حکومتیں بھی ہیں کسی نے بھی اس کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ شرعی عدالتیں عام طور پر وہاں پر مقدمے بھجوائے نہیں جاتے. اور یہ ضرور ہے کہ بعد میں شرعی عدالت کے خلاف بھی اپیل کا حق جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دے دیا گیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شرعی عدالتیں جو ہے وہ مقدمے کے فیصلے کرنے میں جو ہے وہ اب تعامل سے کام لیتی ہے یا احتیاط سے کام لیتی ہے اور ان کے پاس سے مقدمے بھیجے بھی نہیں جاتے. تو بیشتر خالی بیٹھیں گی. اور جس طرح کہ بھی ہمارے پاکستانی معاشرہ ہے کہ پولیس کمشنر اور جو مجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ قانون نافذ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مشیر اور وزیر جا کے سر عام بےعزتی بھی کر دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر فردوس اعوان صاحبہ گئی ہیں تو انہوں نے ایک جو کمشنر تھی یا ڈپٹی کمشنر تھیں ان کو سر عام بے عزت بھی کر دیا. ہاں یہ بس ایک نظام کی بات ہے نا کہ نظام کے اندر یہ ایک گنجائش تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری کسی نے ہمیں پوچھنا نہیں ہے. ہمیں کسی نے بات پوچھ نہیں کرنی کبھی تم نے ایسا کیوں کیا. کل کو کوئی عدالت بلا لے ان کاموں کے اوپر خود نوٹس لے کے تو ان کو کہا ہو جائے کہ ہاں بھی ہم کسی کے آگے جواب دہ ہیں. یہ جو ایک پالیسی بنی ہوئی ہے سیاستدانوں میں پاکستان میں کہ جو حکومت میں وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتا وہ چاہتا جو میں چاہتا ہوں وہی قانون ہے. تو اس کے لیے وہ اس قسم کے واقعات کثرت سے ہو جاتے ہیں اور بلکہ بڑھ رہے ہیں اور ان کی روک تھام کرنا بھی عدالتوں کا ہی کام ہے. عدالتیں ان باتوں کو اوپر نوٹس لیں تو پھر یہ کہ ان میں کمی آ سکتی ہے. تو مذہبی انتہا پسندی جو ہے وہ پھر فائدہ اٹھا لیتی ہے جہاں قانون ناقص ہوتا ہے. تو ہمارے جو چیف جسٹس ہیں سپا سالار ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب ہم نے پاکستان میں اس کو جڑوں سے اکھیڑنا پڑے گا مذہبی انتہا پسندی کو اور دہشت گردی کو کیونکہ کل یوم دفاع تھا 6 ستمبر کے حوالہ سے وہ اپنے جو معززین تھے ان سے خطاب کر رہے تھے. دیکھیں کہتے سارے ہی ہیں لیکن اس معاملے میں قدم صرف راہیل شریف نے اٹھایا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ کسی نے ابھی تک باجوہ صاحب کو بھی دوسری ایکسٹینشن چل رہی ہے. اگر یہ راہیل شریف والی پالیسی کو چلنے دیتے اسی طرح کا تو پھر ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر سے دہشت گردوں کی کمر جو ہے وہ توڑ دی جاتی یا دہشت گردی ختم ہو جاتی. لیکن انہوں نے ایک نیا نام دے کے اپنے دور میں ایک نیا نام دے کے وہ مشن کو جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن اس سے کوئی ایسے نتائج نہیں نکلے جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو گئی. اب یہ تحریک یا رسول اللہ بیک جو ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ تقریریں کر لینا تو بڑا آسان ہے یہ بات کر لینا لیکن ان لوگوں کو شہ دینے والے یا لوگوں کو سڑکوں پر لانے والے جو ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں.
उनके खिलाफ क्यों, या जो धरने दिए गए इस्लामाबाद में, जी वो तो आप क्या समझते हैं, वो सियासी लोग थे, वो यही मजहबी इंतहा पसंद थे जो डी चौक पे काबिज हो गए, और उनके पीछे उनमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि भाई पैसे दे, 1000 रुपया देने वाली भी ये पाक फौज ही थी। ठीक। इस वजह से बयान देना और बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए। उसमें अभी तक इंतहा पसंदी को खत्म करने के लिए कोई सीरियस इकदाम जो है वो नहीं उठाए गए। आपका बहुत शुक्रिया कि आज हमारे अदालती निज़ाम के ऊपर आपने तबसरा किया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।